सिस्टम नहीं, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि स्प्रे करना है, टिड्डी दिल आ गई है, कोई जहाज ही नहीं है खड़ा हुआ कि जिसने स्प्रे करना है। फिर उन्होंने इमरजेंसी में इधर उधर से मेरा नालायकी तो नहीं मैं कहना चाहता, कोई भी ये दिल से तो कोई पसंद नहीं करता कि उसके ऊपर एक इस किस्म की बात की जाए जी कि पीछे फौज है, लेकिन इसके बगैर भी गुजारा नहीं। सच बात तो ये है कि इसके बगैर हमारा यही है। अब तो फिर भी कम है, पहले तो टिकट देने की मीटिंगों में भी बैठे होते थे, यूनिफॉर्म में बैठे होते थे। सर, इसमें अब जो हम देख रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क है हमारा जिसमें एक बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन आ गई है, लेकिन फिर भी हम देखें कि इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनने से कोई एटॉमिक पावर बने उस वक्त भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंसेस थे, पीपल्स पार्टी के नून लीग के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। आप क्या समझते हैं क्या प्रॉब्लम है कि जहाँ वो इन चीजों पे इकट्ठे हो सकते हैं वहां कुछ चार्टर्स इकोनॉमी नहीं हो सकता, जो इकोनॉमी का इस वक्त पावर है उसमें से नहीं निकला जा सकता? क्या समझते? एक्चुअली तो इसमें आप हुकूमत को नहीं कर सकते, इसमें अपोजिशन पहले दिन ही शुरू हो जाती है कि गए जी गए जी। पहले दिन ही इमरान खान खिताब करने शुरू होता है तो उधर हंगामा होता है असेंबली में। फर्स्ट डे भी उन्होंने माफ नहीं किया, देखे ना, इमरान खान को उन्होंने फर्स्ट डे खिताब नहीं करने दिया। सो ये आप सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बनती, बजती दोनों हाथों से बजती है, क्योंकि वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की सबने बात की है जी, लेकिन आप देखें ना सारा इशू भी फिर इकोनॉमी पे खड़ा होता है ना। महंगाई भी इकोनॉमी की पैदावार है, बेरोजगारी भी इकोनॉमी की पैदावार है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी इकोनॉमी की पैदावार है। मुल्क इतने बड़े बुहरान से गुजरा, शुक्र करें कि हम कोरोना से बच गए, इसमें इमरान खान को क्रेडिट जाता है और पाक फौज को क्रेडिट जाता है। वरना इंडिया देखें आज 96,000 मौत है, सॉरी 96,000 केसेस हैं और 1200 अमवात हैं एक दिन में, और रोज बरोज वो बढ़ता जा रहा है। मुमकिन है कल लाख ही हो जाए या परसों लाख हो जाए। सो दुनिया में कम से कम हम इस मूजी बीमारी से तो अभी बचे हैं, खुदा ना करे कोई सेकंड्स पे लाए और हम फिर इस अल्लाह रहम करे आ जाए। देखें हमारे साथ हादसात ऐसे होते आए हैं, हमारे साथ देखें इंडियन एग्रेशन आ गया, इंडिया के साथ लड़ाई बिल्कुल आई टू आई जो है वो हम वापस हुए। उसके बाद कोरोना आ गया, फिर टिड्डी दिल आ गया, फिर सैलाब आ गए, और ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। और इसमें हमने कोरोना पे भी सियासत की। सिंध में आप देखें कोरोना पे सियासत हुई, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना जो है वो अपनी मौत मर गया, और मरकज, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए कि मरकज ये जीता, इसमें उसकी एटीट्यूड या उसका जो पाकिस्तान की जीत है। हाँ, लेकिन ये है कि आप ये देखें कि जिस किस्म की खींचातानी कोरोना में भी हो चुकी थी, दुनिया में ऐसी किसी कहीं नहीं हुई। सिंध ने एक बिल्कुल अलग स्टैंड लिया हुआ था, जो मरकज कहता था वो नहीं मानता था। सो बाद में ऐसे हालात बने कि फिर पैचअप हुआ और कोई मामला बेहतर हुए। सो पाकिस्तान की इकॉनमी, दूसरे देखें सारी दुनिया की इकॉनमी तबाह हो गई है, फिर भी आप देखें बेहतरी की तरफ जा रही है। एक्सपोर्ट हमारी बेहतर हुई हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई है। और देखें अमेरिकन सदर ने स्टॉक एक्सचेंज को बचाने के लिए कोरोना को ऊपर आने दिया कि आ जाए कोरोना लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ना गिरे। सो अब हमारी देखें, हमारी जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन चलना शुरू हो गई है। एक्सपोर्ट तभी बढ़ती है जब इंडस्ट्री चले। सो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये तीसरा साल तहरीक इंसाफ का एक बेहतर साल होगा। ये आप उम्मीद कर रहे हैं या आप मानते हैं कि आप क्या चीजें? मैं मानता हूँ, उम्मीद नहीं कर रहा, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि ये साल तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का बेहतर साल होगा। जो लोग आपको देखते हैं और आपके अगेन आपकी बात का वजन है, माफिया पे काबू नहीं पाया जा सकता। माफिया पे तो कोई भी काबू नहीं पा सकता। इमरान खान ने कम से कम इसको घेरा डालने की कोशिश की है। ये जो हमें आटा और चीनी हमने गलत एक्सपोर्ट किए, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम ये एक्सपोर्ट ना करते, और इंपोर्ट अगर गलती हो गई थी एक्सपोर्ट करके, तो इंपोर्ट जरा जल्दी कर लेते, तो इसे सब्सिडी देते। हम इतनी जगहों पे सब्सिडी दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडी दे रहे हैं। 1,31,00,000 लोगों को हमने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सो एक मार्का हम आटे पे भी एहसास प्रोग्राम का दे सकते थे, चीनी पे भी दे। जी, आप ये आज कह रहे हैं कि ये हमने गलत किया एक्सपोर्ट करके, और ये जो माइंडसेट है ये गवर्नमेंट में नहीं पाया जाता। गवर्नमेंट अभी भी स्ट्रेट है कि हमने को
ہاں وہ تو یہی کہتے ہیں. دوسری بات آپ کا یہ بات کر لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں نا، اب جب ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی فارن ایکسچینج کے ساتھ کر رہے ہیں نا، زیادہ پہ کر رہے ہیں. آپ کے امپورٹ کے اندر گفتگو ہوتی جی ہاں جی ہاں جو جی. آپ ان کو بتاتے بھی ہوں گے. بٹ سر ہیونگ سیڈ دیٹ، بے شک خان صاحب نے مافیا سے ہاتھ ڈالا، لیکن سر اس سے عام آدمی پوچھتا ہے کہ میرا کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں ہم عام آدمیوں کی صورت حال میں ہمیں بہتری لانی ہے. اس میں دیکھیں نا، وہ مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ عام آدمی ہم سے نالا ہے لیکن ہم سے نفرت نہیں ابھی کر رہا، ابھی نہیں کر رہا. ابھی ان دونوں پارٹیوں سے عمران خان بہتری، اس کے بارے میں کم از کم لوگوں کی رائے بہتر ہے. ان دونوں پارٹیوں کے بارے میں ان کی ریزرو رائے ہے، ورنہ اس وقت تک لوگ سڑکوں پہ نکل چکے ہوتے. جب لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلتے تو اس کا مطلب یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ حالات کو یہ ٹھیک کر لے گی. اور عمران خان خود فرنٹ فٹ پہ کھیلتا ہے، فرنٹ فٹ پہ کام کرتا ہے، اتنی وہ میٹنگز کرتا ہے. میں نے تو کسی پرائم منسٹر کو اتنی میٹنگ کرتے ہی نہیں دیکھا، بلکہ میں نے ایک دو دفعہ رائے بھی دی کہ آپ بہت زیادہ ہی میٹنگز کرتے ہیں. لیکن اس کی عادت ہے کہ ایک میٹنگ سے نکلتا ہے دوسری میں چلا جاتا ہے، دوسری سے. سو ہی از اے ویری ہارڈ ورکر مین. اس کی ہارڈ ورکنگ ہے. بس یہ تو ابھی کامی خامی ہے. ہمیں خرابیاں ہمارے اپنے اندر ہیں اور ہمیں وہ ٹھیک کرنی ہے، کیونکہ نئی نئی کیبنٹ کے بعض لوگ ہیں، پہلی دفعہ وزیر بنے. سارا منبع، سارا مدعا، ساری اگر کریڈٹ بھی جاتا ہے اور ڈسکریڈٹ بھی ہوتا ہے تو عمران خان ہوتا ہے. کیونکہ کسی کیبنٹ منسٹر کا اتنا نام نہیں کہ اس کی سیاست افیکٹ ہونے لگی. وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے جہاں وہ کھڑا ہوا تھا. اگر تانا سننا پڑتا ہے تو عمران خان کو سننا پڑتا ہے، اگر بات اس کی اچھی ہوتی ہے تو عمران. سو اس میں کوئی اتنا قد آور آدمی نہیں ہے اس کیبنٹ میں آپ جسے کہہ سکیں کہ ریپلیس کر سکیں. لیکن اگین وہی بات، نوٹس لیا گیا، چینی کی پرائس کم زیادہ ہوگی، آٹے کا 20 گرام ہوا. تو جو اس وقت آپ کو عام آدمی سن رہا ہے اس کو آپ یہ کب کہیں گے کہ اس کی زندگی میں بہتری کب آئے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ان 3 مہینوں میں آ جائے گی. میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں اور امپورٹ کرنی ہوگی. ہمیں چینی اور آٹے کو غریب کو سستا دینا ہوگا. اور یہ میں نہیں سوچ رہا، یہ عمران خان بھی سوچ رہا ہے. یہ میں کہوں کہ میں سوچ رہا ہوں نہیں، یہ گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے. اور گورنمنٹ کو احساس ہے کہ یہ ہمیں جلدی امپورٹ کر لینی چاہیے تھی. اور امپورٹ کرنے کا ہی نام آیا تو آپ دیکھیں آج آٹے کی بات نہیں ہو رہی اور چینی کی بات نہیں ہو رہی. لوگوں کو پتا ہے کہ بھی آ رہے ہیں جہاز، لگ رہے ہیں جہاز. سو اس سے بھی جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو شکست ہوتی ہے کہ بھئی امپورٹ ہو رہی ہے گندم، امپورٹ ہو رہی ہے چینی. سو یہ بھی ایک ذخیرہ اندوزوں کے لیے موت کا پیغام ہوتا ہے کہ ان کو منافع میں جو شاید وہ 200 روپے تک لے جاتے، وہ اب نیچے ہی آئیں گے، اوپر نہیں جائیں گے. آٹا ہو گئی، چینی ہو گئی، اس کے علاوہ بجلی جو IPP کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں دیکھیں اب کہتے ہیں میں اس پہ نہ ہی بات کروں اور آپ بھی کیونکہ IPPs کے فائنل سٹیج ہے، سنا اسی مہینے میں یہ طے ہو جائے گا. اور اس کی شرائط جو ہیں ان کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ بڑی زبردست قسم کی شرائط ہیں جس سے بجلی پتہ نہیں سستی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ایک معاملہ ریٹ کا طے ہو جائے گا. بجلی سستی نہیں ہوگی، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا سستی نہ ہو یا شاید ہو، لیکن یہ ہے کہ جو بڑھتی جا رہی ہے IMF کا بھی دباؤ ہے، دوسرے لوگوں کا بھی دباؤ ہے. اور جو ہمارے جنریشن جو ہے ہم جنریٹ کر رہے ہیں جو بجلی ایسے اسٹیشنوں سے جن کی اب دیکھیں بجلی ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شارٹیج ہے بجلی بلکہ ضرورت سے زیادہ ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اب نئے جو معاہدے ہو رہے ہیں وہ بڑے سستے ہو رہے ہیں اور اتنے سستے ہو رہے ہیں کہ حیران کن سستے ہو رہے ہیں. اور اگر کوئی یہ جو سستے معاہدے ہو رہے ہیں ان کی بجلی جلدی آ جائے تو جو مہنگی بجلی والے اسٹیشن ہیں ان کو بند کیا جا سکتا ہے. میں نے آپ کو کہا یہ سال ہمارے امتحان کا سال ہے. کوئی کچھ نہ کچھ کم ہوگی. بہت زیادہ یہ بتائیں گے کہ جو ابھی تعیناتی ہوئی ہے دونوں کی، انعام صاحب کی، علی صاحب ہے اور دونوں کا اگر دیکھیں تو بڑے اسپیشلی اگر میں بات کروں CCPO صاحب کی، جو سول سروسز بورڈ، انٹیلیجنس بورڈ، کوٹ ان کوٹ میں اپنے اس میں نہیں کہہ رہی، مورلی فائنینشلی کرپٹ. ٹھیک ہے، دو سوال سے ایک فائنینشلی
करप्ट आदमी को किस तरह से आप ऑफर करते हैं इतने बड़े शहर की एक पहले इसका जवाब देते आप करना। देखिए ये तो मुझे पता नहीं है कि वो करप्ट है या नहीं करप्ट है, लेकिन आईजी का ये कहना कि फलाने आदमी के साथ मैं काम नहीं कर सकता वरना मैं छोड़ दूंगा, ये भी कोई कमाल नहीं है। पुलिस में क्या जी, अब रेलवे में भी आप देखें तो ये आप कहेंगे क्या सारे अफसर नेक होते हैं? सबके साथ काम करना पड़ता है जी। बाज लोगों की रेपुटेशन बड़ी खराब होती है, लेकिन इंसान को अपना कंट्रोल रखना चाहिए कि उस आदमी को ऐसा सिग्नल हो, मैसेज हो। लेकिन कल जो सीसीपीओ ने बयान दिया है वो तो बड़ा ही मेरा ख्याल है कि गैर मुनासिब है और उससे काफी नुकसान हुआ है। और पंजाब की सियासत में तो देखें मेन सियासत ये है कि इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है। जब इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है तो मुझसे एज ए फेडरल मिनिस्टर क्यों आप लोग या मीडिया या एंकर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भी मैं उसके खिलाफ जाऊंगा या मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आपका बिल्कुल सही है कि एक्चुअली सही कहना कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, दैट्स डिफरेंट, लेकिन मैं तो इमरान खान साहब की चॉइस पे बात कर रही हूँ। देखें मुमकिन है इमरान खान को ये सारी सूरत हाल पंजाब से जिस तरह की बताई गई हो वैसी हो। देखें इसलिए अब पंजाब का मसला जो है कैबिनेट में भी डिस्कस होता है। इससे पहले कभी कैबिनेट मीटिंगों में ये डिस्कस नहीं हुआ कि भाई ये गवर्नेंस डिस्कस हो रही है, बुज़दार डिस्कस हो रहा है, जो कि एक मुनासिब बात नहीं है। और ऑफ कोर्स जब डिस्कस हो रहा होता है तो दोनों तरफ हो रहा होता है ना। पॉजिटिवली तो लोग नहीं बोलते इतने, पॉजिटिवली तो मैं ही डिस्कस करता हूँ कि भाई इमरान खान उसके साथ है तो हम साथ हैं। जब तक वो उससे नहीं हटता तो हम कैसे हट सकते हैं? कोई बात ना आपसे, मुझे ये नहीं है कि क्या मसले मसाइल गुज़ारता चलेगा असाइड, ये ताइनाती राइट मैन फॉर द राइट जॉब हमें खान साहब ने दिखाया था। अब जिसको कहते हैं कि बिल्ली दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को अगर आपने बिठा दिया है, तो मुझे बताइए कि एक आदमी जो फाइनेंशियली और मॉरली करप्ट, और ये मैं और मीडिया नहीं कह रहा, ये सिविल सर्विसेज बोर्ड कह रहा है, उसको सुपरसेशन होती है, ये आईबी की रिपोर्ट कह रही है, ये कैसी बात है? देखिए मैं तो पंजाब की सियासत नहीं करता, लेकिन अगर ये सारी बातें जो आप कह रही हैं फिर तो मुनासिब नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना भी मुनासिब नहीं है, मेरा ये काम नहीं है कि मैं पंजाब में मुदाखलत करूं। अगर आप समझ रही हैं कि वो ऐसा ही है जैसा आप कह रही हैं, फिर तो ये अच्छी बात नहीं है। नीट एंड क्लीन लोगों को लगना चाहिए, लेकिन ये फैसला भी आपको और बुज़दार और इमरान खान के दरमियान हुआ है। इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी उन्होंने सोचे होंगे और वहाँ क्या हालात हैं ये भी सोचे होंगे। और ख़ास तौर पे कल जो गुजरांवाला का वाक़या हुआ है वो भी एक बड़ा ही शर्मनाक और बड़ा शेमलेस किस्म का वाक़या हुआ है। और इस पर सब लोगों को और भी सिर्फ वो है वो सीपी क्या होता है वही नहीं, और भी जो लोग दे रहे हैं वो अच्छी स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे। अब जो वली साहब मेरे पास इस वक्त रिपोर्ट है, मैं आपको दे दूं, उन पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो है वो उनके चार्जेस लगे। देखें इस तरह तो पाकिस्तान पुलिस में कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा जो नीट एंड क्लीन मिलेगा, कोई ना कोई किसी के खिलाफ लगा ही रहता है इस मुल्क में। आपने इस मुल्क में अगर पुलिस डिपार्टमेंट के मामलात इतने खराब हो चुके हैं कि एक बहुत बड़े किसी भी आदमी को आप उठाएंगे ना उसका निकलेगा जनाब ये यहाँ ये था, ये एसएचओ था तो वहाँ ये था। रिफॉर्म की बड़ी जरूरत। इससे ही मेरा अगला सवाल जुड़ा है, रिफॉर्म्स आएगा जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं। अगर सिविल सर्विसेज बोर्ड एक आदमी को सुपर सेशन का कह रहा है दैट मींस, और उसको फिर भी लगाया जाता है ज़्यादातर साहब आके, क्या ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है? देखें ये तो आप वही बात कर रही हैं जो हमारे सारे मुखालिफ कर रहे हैं आजकल। ये देखें ये सवाल तो नहीं, ये तो मुखालिफ की स्टेटमेंट है। देखें अब जो लाहौर में है जो हालात हैं, बुज़दार को ज़ाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव वो है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसको क्या पता क्या है। लेकिन ये मसला ज़रूर है कि ये इस दफ़ा कैबिनेट में मंगल के दिन हम इसको डिस्कस करेंगे। देखें ना आदमी हुकूमत में रह के हुकूमत की पॉलिसियों की तो नफ़ी नहीं कर सकता। और अगर ये मसला इतना ही नाजुक है तो ये सारी रिपोर्टें, ये तो कल परसों तो हुआ है, लेकिन उल्टे बांस बरेली को सर मंडवाते ही उस बेचारे को ओले पड़ गए, उसने बयान दे दिया और वो सत्यानाश हो गया, सत्या का सवा सत्यानाश हो गया। आप आए थे, आपकी पार्टी जो नहीं, मतलब आपकी कोalition और हुकूमत जो है तो ये सारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से सिंपल, अगर बोर्ड किसी को कह रहा है सुपर सेशन के लिए और उसके बाद उसको अपॉइंट कर दिया जाता है, सिर्फ मुझे
دیکھیں نا یہ اب دیکھیں نا یہ ساری باتیں تو اب نکل رہی ہیں. ہمیں تو نہیں پتا کہ خاص کر مجھے تو نہیں پتا کہ میں تو پولیس کی سیاست نہیں کرتا بالکل بھی, کبھی بھی نہیں کی میں نے ایڈمنسٹریشن کی سیاست. ہمارے کئی دوست ایسے ہیں جو پولیس کی سیاست کرتے ہیں, ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے سارا, جیسے آج آپ سارا ریکارڈ ہی پولیس کا دیکھ کے آئی ہیں. نہیں آپ یقین جانیں مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا, مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ کون ہے کیا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس پہ بات کرنی چاہیے نا, بجائے اس کے کہ ہم اپنے گندے کپڑے جو ہے ٹی وی پہ آ کے دھونا شروع کر دیں, پھر تو سوا ستیہ ناش ہو جائے گا ہمارا بھی. اور اگر آگے کہتے ہیں کہ بھئی تو بہت ہی کھلا ڈلا انٹرویو دیتا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ جو نیا آئی جی آتا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ خاصا لوگ چاہتے ہیں بہت اچھا ہے, یہ چینج کر دے گا, یہ ریفارم کر دے گا. اس کا مطلب ہے اس کی خواہش تو یہ ہے نا, وہ سوچتا تو اچھا ہے, آگے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا تو کیا کرے. اس نے کیڑے نہیں نکالے, عمران خان نے پچھلے والے کے کیڑے نہیں نکالے, یہ بات غلط ہے. یہاں میرا اختلافی نوٹ ہے, اس نے جاتے والے کے کیڑے نہیں نکالے, لیکن وہاں حالات ایسے بن گئے کیونکہ آئی جی تو کنٹینیو کر رہا تھا. آئی جی نے خود کہا کہ میں کام نہیں کر سکتا. اب کسی ہیڈ آف ایڈمنسٹریشن کے لیے, چیف منسٹر کے لیے یہ بھی کم بات نہیں ہے کہ اس کے نیچے کوئی بندہ وہ اپوائنٹ کرے, ہو کہ جی اس بندے کے نیچے تو نہیں میں کام کر سکتا. سو یہ غلط بات ہے جو آئی جی نے بھی کی. لیکن یہ کہنا کہ جناب علی کے آئی جی کے عمران خان نے کیڑے نکالے, نہیں, اس نے کیبنٹ میں بھی اس کی تعریف کی. جب اس کے جانے کا فیصلہ تھا اس وقت بھی اس نے تعریف کی کہ ہی واز ڈیڈیکیٹڈ. اینڈ یہ تو پنجاب کے لیول پر سوچنا چاہیے کہ جی یہ اتنے آئی جیز کیوں بدل رہے ہیں, اور اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. وہ بھی لوگ میڈیا دیکھتے ہیں. آپ, میرا مطلب ہے اس ملک میں تو چل ہی میڈیا رہا ہے, حکومت کی ساری کارکردگی میڈیا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, وہ بھی لوگ میڈیا دیکھتے ہیں. سو کوئی اچھی بات تو نہیں. یہاں اتنے 6 چیف منسٹر بدل جاتے تھے جی, شکر کریں چیف منسٹر نہیں بدلے ہوئے. آپ آئی جی پہ سارا زور دیں. 5 بدلے ہیں, 6 نہیں. 5 بدلے, چھٹا جو ہے وہ آیا ہے, دیکھتے ہیں کب تک اعلان کرتا ہے. لیکن اس میں بات ہوئی ہے کہ وہ آگے رہے گا, سمجھے گا, تو ڈیلیور کرے گا, کس طرح وہ ڈیلیور کرے گا. دیکھیں اب اس بات پہ کافی تنقید ہو رہی ہے. پچھلا آئی جی بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے سوچ میں تو ٹھیک آئی جی لگ گیا تھا, لیکن وہ جو ایشو کھڑا ہو گیا اس سی پی او کا, اس ایشو کی وجہ سے اس نے کہا کہ جی وہ خود ہی میڈیا میں چلے گئے لوگ. خود ہی جب میڈیا میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی نکلنا پڑتا ہے. پھر یہی نتیجہ تھا کہ ایک نیا آئی جی آ جائے. یہ بتائیے کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اور آپ کے بھی بڑے دوست ہیں, میں بھی, میرے بھی بڑے سینئر ہیں صاحب, وہ یہ بات کیٹیگورکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو اس لیے لگایا جو کیا شہزاد اکبر نے. اس نے کہا جی ایک تو پی ایم ایل این توڑنی ہے, اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ لوکل باڈی. ٹھہر جائیں. دیکھیں پی ایم ایل این تو ٹوٹی پڑی ہے, اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں. وہ شین اور نون تیار ہیں. اس 30 دسمبر سے پہلے انہوں نے السلام علیکم کہنی ہے ایک دوسرے کو. نون میں سے شین نکلنی ہے, اور ورنہ یہ دونوں گروپ جو ہیں وہ سیاسی زمین بوس ہو جائیں گے. اور جہاں تک یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے فون اس کا انٹرویو کیا, یہ تو کوئی اندر کی بات آپ کو نکلی ہو تو پتا ہو, مجھے تو نہیں پتا شہزاد اکبر نے کیوں کیا ہو. یہ تو صوبے کا مسئلہ تھا, صوبے نے کرنا چاہیے تھا, صوبے نے کیا ہوگا. شہزاد اکبر کل سنا گیا ہے, اس وہاں پریس کانفرنس کی ہے. اس سے زیادہ تو اب آپ کو اندر کی خبر پرائم منسٹر ہاؤس سے دے رہی ہیں, تو اس کا تو مجھے نہیں پتا. 2.5 سال نہیں, 2 ہی گزرے ہیں ابھی تک. سو فار آپ ابھی ایک پولیٹیکل ڈپلومیٹکلی نہیں, اگر آپ اسیسمنٹ کریں جو گزرا ہے پنجاب کا, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جس نے بھی اگلا الیکشن جیتنا ہے وہ آتے ہی اگلے الیکشن پہ اس کا فوکس جو ہے وہ اگلے 5 سال کے لیے ہوتا ہے. الیکشن یہاں پہ جس نے جیتنا ہے, اس ملک میں جیتنا ہے, اس کو پنجاب سرو کرنا ہے. اگر وہ پنجاب نہیں جیتے گا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پنجاب کی ڈلیوری سے آپ کس حد تک چاہتے ہیں؟ دیکھیں پنجاب نے ڈلیور ضرور کیا, پریزنٹیشن نہیں کی اس نے کام. دیکھیں ہمیں ایک یونیورسٹی ملی ہے, ہمارا ایک راجہ بازار والا ہاسپٹل مر گیا سارا پاکستان بننے سے, ہم نے 80 کروڑ روپے کل دی ہے. بے نظیر بھٹو جس ہاسپٹل میں شہید ہوئی,
کوئی بندے کے پتر نے 1 روپیہ نہیں دیا. پیپلز پارٹی کی لیڈر شہید ہوئی, 1 روپیہ نہیں دیا. حالانکہ یہ خبریں لگتی رہی کہ اسٹریچر ٹوٹا ہوا تھا جس پہ بے نظیر کو ڈالا گیا, اس کا 1 پہیہ ہی نہیں تھا, لیکن 1 روپیہ نہیں دیا. ہم نے 40 کروڑ روپیہ پنجاب گورنمنٹ نے ابھی دیا. 6 ارب روپے کا ماں بچہ ہاسپٹل بن رہا ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے ایک کالج بنایا, 2 اور بن رہے ہیں. میرا مطلب کام تو ہو رہے ہیں, صرف یہ ہے کہ ہر نمائندہ اس کو پریزنٹ نہیں کر رہا. خاص طور پہ اب شروع ہوئے ہیں چیف منسٹر صاحب کو پچھلے 7-8 دن سے. یا نہیں, چیف منسٹر کے بولنے سے تو ابھی تک کوئی پرابلم نہیں. اچھا, میں نے نہیں دیکھا. اچھا, میں نے نہیں دیکھا. دیکھیں, اگر بزدار کو ہٹایا گیا تو پنجاب کا مسئلہ پیدا ہوگا, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری قوم سن لے میری بات. اور یہی عمران خان کی سوچ ہے کہ اگر بزدار کو ہٹایا گیا تو بلیک میلنگ گروپ جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے, اور نیا تحریک انصاف کا جو بھی ہیں, بلیک میلنگ تحریک انصاف کے اندر سے ہو سکتے ہیں, اتحادی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جو نیا کینڈیڈیٹ لانا ہے وہ پنجاب میں آسان کام نہیں ہے, اور یہی عمران خان کی فکر ہے. ورنہ شاید وہ بزدار کے بارے میں سوچتا کہ جس کے بارے میں اتنی کنٹروورشل ہے, اس کو ایک ہی فکر لگا گیا کہ اگر اس وقت کم از کم اس کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے پنجاب میں, اور اگر اس کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر کوئی ایسی پرسنالٹی وہاں اس کو نظر نہیں آتی اپنی پارٹی میں کہ جو یہ سارا ووٹ بینک لے سکے. اصل مسئلہ ہے یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا. تو آپ لوگ جو آتے ہی لوکل گورنمنٹ سسٹم ڈسبینڈ کیا تھا, اور وہ یہ سوچ کے ڈسبینڈ کیا تھا کہ ہم اپنے یہاں پہ تب تک ہماری پاپولیرٹی ہو جائے گی, ہم پاپولر ہو جائیں گے, الیکشن کرائیں گے, ہم جیت جائیں گے. وہ تو آج بھی جو ہے وہ کوئی اس کا دور دراز. دیکھیں, کام تو بہت ہو رہے ہیں. میں صحیح اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ میں گورنمنٹ کا ایک وزیر ہوں. کام تو بہت ہو رہے ہیں, صرف پنجاب اس کو پریزنٹ نہیں کر سک رہا. پنجاب تو جہاں روز وہ ایک دورے پہ ہوتا ہے, روز وہ ایک منصوبے کا اعلان ہوتا ہے, روز ایک سنگ بنیاد رکھ رہا ہے, لیکن اس کو پرسو کرنا, اس کو دیکھیں, ہمارا اتنا بڑا ٹائم کام ہوا ہے بادشاہ ڈیم کا, ہم نے 1 دن کی خبر ہے. ہمارا اتنا بڑا نیلم جیلم ہوا, ہمارا ML1 ہوا, کل سے ہم غالباً کرنے جا رہے ہیں اپنی پبلسٹی. سوشل میڈیا ہی اگلا الیکشن جتائے گا عمران خان. بزدار بھی جتا سکتا ہے, بزدار بھی جتائے گا, لیکن دیکھیں نا, اگر بجائے اس کے کہ ہم بزدار کو ہٹائیں اور الٹے بانس بریلی کو ہو جائیں, اس سے بہتر ہے یہی چلتا رہے. لوکل باڈی الیکشن کا ذرا یقین ہے, کیونکہ سیمنٹ تو ٹھیک ہے نا, بعض اوقات کوئی ایسے ہی کوئی جھٹکا نہ تیز سا لگ جائے نا. ابھی کچا پکا ہی ہے نا, ابھی پکا ہونے میں ٹائم لگے گا. جو بھی سیمنٹ استعمال ہو رہا ہے, اور سب کو پتا ہے کہ کون سا سیمنٹ استعمال ہو رہا ہے. میرے کہنے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, میرے کہنے, دیکھیں, آف کورس جن کو فکر ہے وہی سیمنٹ لگاتے ہیں. جس کو فکر ہے کہ چھت ٹپکے گی, کہیں بیٹھ نہ جائے, تو پھر وہ سیمنٹ لگاتا ہے. اگر وہ فوجی سیمنٹ ہو, کوئی بھی ہو. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ خان صاحب کا جو پوری سیاست اس وقت کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ PMLN جو ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی اس سیمنٹ میں خان صاحب کہاں کھڑے ہیں. خان صاحب ہی نے جا کے اس سیمنٹ کو اناؤنس کیا. ایک طرف بیٹھا ہوا تھا مراد علی اور دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا گورنر سندھ. سو خان صاحب گئے ہیں, پہلے سیمنٹ والے بھی گئے ہوئے تھے وہاں, سیمنٹ والے 2 دن انہوں نے سیمنٹ کیا ہے, کوئرے شہرے اٹھائے ہیں, تو پھر خان صاحب بھی وہاں گئے ہیں. اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھئی ہمارے کتنے ہیں اتنے کے. اگر ہم یہ سوچتے رہے انہوں نے زیادہ لگائے, بھائی اپنے ملک میں ہی لگا رہے ہیں نا, کوئی کسی خدا نہ خواستہ کسی انڈیا میں تو نہیں لگ رہے, کہیں اور تو نہیں لگ رہے, کہیں بمبے میں تو نہیں لگ رہے نا, کراچی میں لگ رہے ہیں. سو جو کراچی میں اگر مرکز نے لگا رہا ہے یا صوبے نے لگا رہا ہے تو مل کے ہی لگانا ہے. اور حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ جتنی گنجائش ہے اتنے لگ رہے ہیں. ہمیں جو KCR کا حکم دیا گیا ہے, ہم تو بالکل تیار بیٹھے ہیں, ہم بالکل تیار ہیں. جب ہم نے 8-9 کلومیٹر اپنی لائن بچھا دی ہے, باقی بھی جب ہمیں پیسے ملیں گے تو ہم
اچھا اس میں جو مسئلہ ہے وہ جو بات کی جاتی ہے کراچی کے جو آپ کے لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، جو پالیٹیشین ہیں، ان سے بات کی ہنستے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ زبردستی شادی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ تو بڑی زیادتی ہے، بڑی زیادتی ہے ان لوگوں کی. دیکھیں الیکشن کے ووٹ اس طرح نہیں ملتے. معاف کرنا، ہمیں صوبے اور مرکز کو کراچی کے حالات کے لیے ایک ہونا پڑے گا، ورنہ دونوں ڈوب جائیں گے. جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ ڈوب رہا ہے اور میری ایم این اے شپ یا میری نہیں ڈوب رہی تو وہ غلطی پہ ہے. اگر مراد علی شاہ یہ ڈوب رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ مرکز، سر یہ پورا سسٹم ڈوب رہا ہے کراچی میں. اس پورے سسٹم کو بچانے کے لیے اگر کوئی ضروری ہے کہ آپس میں مل کے جائیں. لیکن یہ بات کی جا رہی ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا کیونکہ مسئلہ کچھ مختلف ہے اور اسی طرح آپ کی جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ بھی اسی طرح چاہتے ہیں، تو یہ بن نہیں پائے گا. دیکھیں جہاں تک بننے کی ضرورت ہے، بننے کا یہ نہیں کوئی الیکشن اتحاد ہونے جا رہا ہے. بننے کا ان کا بھی 20 ستمبر کو اے پی سی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا اے پی سی میں کیا اشر ہوگا. آپ دیکھ لیجئے، اگر انہوں نے جلسوں کے علاوہ کوئی بات کی تو مجھے پکڑ لیجئے گا. نہیں بیٹھے گی تو صحیح ہو، بیٹھیں گے صحیح. اور وہاں صرف جلسہ اور جلو، کوئی دھرنا نہیں دیں گے، کوئی ریزگنیشن نہیں ہوگا، کوئی صوبائی حکومتوں سے یہ باہر نہیں آئیں گے. صرف فضل الرحمان کے طلبہ ہر جگہ ختم نبوت. اور ختم نبوت کے ہم مجاہد ہیں. ہم نے احراروں کے ساتھ، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ، شورش کشمیری کے ساتھ، مولانا شیخ القرآن کے ساتھ ہم نے جیلیں کاٹی. آپ نے کاٹی. آپ تو وہاں کی نظر، آپ نے ووٹ دیا ختم نبوت کے خلاف. فضل الرحمان کی پارٹی نے قومی اسمبلی میں، آپ کو پتا ہے کہ ووٹ دیا. میں نے اٹھ کر کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اگر جمعے کے دن تک آپ نے یہ نہ کیا تو میں جمعے کو نکل رہا ہوں باہر اور آگ لگا دوں گا، جلا دوں گا سارے تمہارے نظام کو. پھر انہوں نے، فضل الرحمان نے آ کے مجھے مبارک دی کہ شیخ رشید تو نے ہمیں بچا لیا، ہمیں پتہ نہیں تھا. دیکھیں نا یہ کس چیز پہ لوگوں کو اکٹھے کر رہے ہیں. شیعہ سنی مسئلے پہ اکٹھا کر رہے ہیں. یہ کس چیز پہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ ختم نبوت پہ اکٹھے کر رہے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، ہم سپاہی نہیں ہے ختم نبوت. ہماری موجودگی میں کوئی ختم نبوت کے خلاف بات کرے ہم اس کی آنکھ نکال. دیکھیں یہاں پارٹنرشپ ہو رہی ہے کراچی کی سطح پہ، نہ یہ سیاست پہ ہو رہی ہے. عمران خان کبھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ شیک ہینڈ نہیں کرے گا، کیونکہ ورنہ تو اس پارٹی کا جو سب سے بڑا احتساب جس کا نعرہ ہے وہ تو ان دو پارٹیوں کے خلاف ہے. دیکھیں نا احتساب، جس چیز کے لیے عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہ احتساب کے لیے ووٹ دیے ہیں. کہ ان سے جناب یہ تو نہیں کہا اس نے کہ میں رستہ ڈال کے کھینچوں گا شہباز کی طرح. انہوں نے اس چیز کے ووٹ دیے ہیں کہ بھئی ہم اس احتساب کے عمل کو مکمل کریں گے اور ان سے پیسے وصول کریں گے، ان کو جیلوں میں ڈالیں گے. لوگوں نے تب ووٹ دیے ہیں. اور وہ تو نہیں بڑھے گا ان کی طرف، ہاتھ نہیں ملائے گا ان کے ساتھ. لیکن ایک ایشو ہے، لوگ مر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس پہ قوم کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. یہ دو پارٹیاں نہیں اکٹھی ہو رہی، قوم اکٹھی ہو رہی ہے. جو کچھ کراچی میں ہوا ہے، جو کراچی والوں کے ساتھ ہوا ہے، ان سے جا کے پوچھیں. وہ 200 کو گالیاں وہ گالی نکالتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ سندھ گورنمنٹ یا مرکز، بس دونوں کو ایک ہی بھاؤ میں وہ بہا رہے ہیں. سو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کراچی میں ہماری یکجہتی ہو، ہمارا اتحاد ہو اور بہتری کی صورتحال ہو. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں اصل مسئلہ آپ نے بھی خراب کیا ہوا ہے، وہ میڈیا. دیکھیں نا میری سیاست ہی اگر میڈیا ہو گئی ہے تو میں اگر 4 دن کے لیے غائب ہو جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ جی. سو اگر میں یہ سمجھوں کہ بھی مجھے میڈیا میں زندہ رہنا ہے، میں نے ایسی بات سے زندہ رہنا ہے کہ جو یہ ایسی بات نہیں ہے، لوگوں میں شعور ہے. جو آدمی یہ بات کرے گا کہ کراچی کے لیے ہم نے اکٹھا ہونا ہے، کراچی کے لیے ہم نے بہتری لانی ہے، ورنہ دونوں پارٹیوں کا نقصان ہوگا اور اس سے دونوں پارٹیوں کو فائدہ ہوگا. نون لیگ شہباز شریف کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنے جا رہا، وہ میری پارٹی کا آدمی. وہ شین وہی ہے نا، شین لیگ کی بات کر رہا ہوں نا. نون لیگ افورڈ کر لے گی کہ شین اتنی جلدی نکل جائے؟ ابھی اس کی صرف دم پھنسی ہوئی رہ گئی ہے ہاتھی کی. ہاتھی نکل چکا ہے وہاں سے، کیونکہ ان کے مسئلے بڑے سیریس ہیں اور ان کو پتا ہے کہ انہیں سزا بھی ہو جانی ہے اور انہیں ڈسکوالیفائی بھی ہو جانا ہے. اور مریم اور نواز شریف تو نہیں چاہے گا یہ، لیکن مریم ضرور چاہے گی کہ میرا جو اپوننٹ پارٹی ہے الیکشن، اب سیاست تو ان کی گھر کے اندر ہے. دیکھیں نا سیاست ان کی گھر کے اندر ہے. ایک طرف
احسن اقبال ہے اور شاید خاقان عباسی ہے، دوسری طرف ایاز صادق ہے، خواجہ آصف ہے، رانا تنویر ہے، اور دوسرے لوگ ہیں. ثناء اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر ہونا ہے اور کدھر نہیں ہونا. ان کی پارٹی تو آلریڈی تقسیم ہے. اس کو فیصلہ کب ہوتا ہے؟ فیصلہ اسی 20 تاریخ سے، میں نے 30 دسمبر ڈیٹ دی ہے، اگلی 20 تک بھی یہ فیصلہ، یعنی مہینے 1.5 مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ کچھ نہیں کرنے جا رہے. یہ کہہ رہے ہیں نا جو 20 تاریخ کو فیصلہ ہوگا، 20 تاریخ کو فیصلہ ہی نہیں ہے اے پی سی. 20 تاریخ کو فیصلہ ہی خاک ہونا ہے. جلسہ کھیلیں گے، جلسے میں گیدرنگ لے آئے گا فضل الرحمان، طلبہ کی مدارس کی گیدرنگ وہ لے آئے گا، اور ختم نبوت کے نام پہ جلسہ کریں گے، شیعہ سنی مسئلے پہ جلسہ کریں گے. پھر کیسے ہوگا؟ یہ کچھ نہیں ہوگا. سیاست الگ ہو جائے گی. پارٹیز ابھی شاید ابھی کھل کے الگ ہو جائے گی. پھر وہ ابھی کھل کے سامنے تو نہیں آیا. یہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ نیا ڈھانچہ یا نیا سٹیج کیا بنے گا. ابھی تو آپ دیکھیں نا اس کیس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. جو نواز شریف کا کیس ہے، پتہ نہیں 15 ستمبر لگی ہے، مہینے 30 دسمبر تک سارا گند بلا جو کچھ فیصلہ ہونا ہے نا، ان کا ہو جانا ہے کہ انہوں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا. میں نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست نہیں دیکھ رہا. مریم نواز بھی ڈسکوالیفائی ہیں. سیاست تو دیکھیں نا، وہ تو دیکھیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ جو وقت اس وقت تھا سعودی عرب کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ یہ وقت آج بھی ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہی وقت ہے جو سعودی عرب سے ہم آئے تھے، اور چودھری افتخار نے ہمیں اکاموڈیٹ کر لیا تھا، اور ہمارے کیسز میں سارا کچھ ملبہ شلبہ ختم ہو گیا. وہ تو این آر او کیا تھا انہوں نے، وہ تو این آر او کیا تھا، اس کی غلطی وہ بھگت رہے ہیں. مشرف نے اپنی سیاسی زندگی میں اگر کوئی غلطی کی تو عمران خان ٹھیک کہتا ہے، وہ این آر او کیا.